1.5 साल के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा होने जा रहा है। शर्त जो है ये बड़ी सख्त है, क्या अली अमीन गंडापुर माफी मांगेंगे? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोग्राम बढ़ जाएगा। 35 लोग जो है, अगर इनमें से कोई अगर यहाँ पे आया, इसने जलसे में शिरकत की, तो उससे मिलो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बताएंगे कि आप स्टेज जो है वो आपका कहाँ पे बनेगा। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी कहा गया होगा कि करने दें, इस तरह नहीं करना चाहिए, कल को आपकी बारी भी आएगी। सुप्रीम कोर्ट गर्मा गर्म खबरें वहां से आ रही हैं। काजी फाइसा साहब जो है, ही वॉज the lonely wolf in the committee। तेहरान में इस्लामी इत्तेहादी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अखवान उहदेदार ईरानी कौमी तराने बजाने पर खड़ा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज एक अहम तरीन दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज उस जलसे की जानिब हम जाने लगे हैं जिसका बड़ी देर से इंतजार था, बल्कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि 1.5 साल से लाहौर के अंदर जलसा नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सो इसलिए 1.5 साल के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा होने जा रहा है। लेकिन किलो 1.5 किलो का एक लेकिन यहाँ पे मौजूद है। आखिर ये मैं लेकिन क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इसका लेकिन का ताल्लुक जो है, जो NOC जारी किया गया है उसके साथ है। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, बैकग्राउंड थोड़ा सा। पहली बात तो ये कि ये कहानी शुरू होती है 8 सितंबर से, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा मुनक़िद किया। इस्लामाबाद नहीं है, इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में जलसा जो है मुनक़िद किया गया। तो वहाँ पे बता दिया गया था कि जनाब अगला जो हमारा पड़ाव है वो लाहौर का होगा। अब वहाँ पे उस जलसे के अंदर अली अमीन गंडापुर ने जो ज़बान इस्तेमाल की, जिस किस्म की बातें की, बड़ी सख्त ज़बान थी उसके अंदर। और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने जो है बाद में कहा कि जी अब आप जो है वो अटक का पुल क्रॉस करके दिखाएं, लाहौर आके दिखाएं, ज़रा देखें तो सही आप लाहौर में जलसा करते किस तरह। लेकिन बहरहाल करते करते जो है वो कल NOC जारी कर दिया गया। अच्छा, NOC भी जो है वो बड़ी तगोदौ के बाद जारी हुआ। उसके बारे में भी पहले खबरें आई कि जनाब जल्लो पाक की जो है वो इजाज़त दी जा रही है। लेकिन जल्लो के साथ भी जो है ना थोड़े से सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। जल्लो इज़ वेरी नियर टू इंडियन बॉर्डर ऑल्सो, मतलब बिल्कुल भी साथ नहीं है, लेकिन मतलब काफ़ी हद तक आप करीब आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि PTI वालों ने उधर को निकल जाना था, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन बट स्टिल मतलब सिक्योरिटी कंसर्न जो है वहाँ पे होते हैं। और उसके बाद ज़ाहिर बात है, एक इट्स अ पार्क, काफ़ी बड़ा पार्क है वहाँ पे। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी कोई मैंने जहाँ तक मुझे मेरी ज़िंदगी में कि वहाँ पे कभी कोई सियासी जलसा जो है मुनक़िद किया गया हो, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ये NOC जो है वो जारी किया गया है और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ शराइत रखी गई हैं। ये टोटल जो है तकरीबन 43 मुख्तलिफ शराइत हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रखी गई हैं आज के लिए। अब उनको ज़रा एक एक करके ज़रा डायसेक्ट करते हैं, ज़रा देखते हैं उसमें है क्या। पहली शर्त तो ये है कि जनाब जलसा जो है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा। लास्ट टाइम तो जनाब ये टाइम जो है वो नहीं फॉलो किया जा सका था। 7 बजे का टाइम दिया गया था, वो नहीं फॉलो हुआ था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने उसमें कहा था कि भाई ये कोई शादी ब्याह नहीं है, ये कोई वलीमा नहीं हो रहा कि जनाब आप जो है वो 10 बजे तक का टाइम है और 10 बजे जो है वो बत्तियां बंद कर दी जाएंगी। इस तरह नहीं होता है, जलसों के अंदर जो है वो लेट हो जाता है। अब ये 3 से 6 वाली शर्त जो है ये पूरी होती है कि नहीं होती, विल हैव टू वेट एंड सी। नंबर 2, organizer will be responsible for ensuring state security of ladies and gents enclosures, emergency exits, measures for avoiding, controlling stampede and educate parking through the hiring of private security guards and volunteers। कि जी आप सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, स्टेज का ख्याल रखेंगे, ख़वातीन की और मर्दों के इंक्लोजर्स अलग होंगे, उनका आप ख्याल रखेंगे। ये रूटीन की शर्त है, ये हर जलसे के लिए होती है। नंबर 3, चीफ मिनिस्टर KPK should tender apology publicly for his vitriol during Islamabad jalsa on 8 September 2024। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि पब्लिकली की स्पेलिंग जो है वो गलत मेरे ख्याल में लिखी हुई है। और दूसरा, चीफ मिनिस्टर KP उनसे कहा गया कि जनाब 8 सितंबर को जो कुछ आपने कहा था ना, आप उसके ऊपर माफ़ी मांगे। तो ये जो शर्त है वो मामला इस तरह है कि इसके ऊपर जो है जो कुछ कहा गया, इस पर बैरिस्टर गौहर माफ़ी मांग चुके हैं, इस पर उमर अयूब माफ़ी मांग चुके हैं सहाफ़ियों से जाके, बाकी चीज़ों के लिए नहीं, उस पर माफ़ी मांग चुके हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जो है वो अभी तक इस मामले के ऊपर कोई माफ़ी नहीं मांगी। अब ये शर्त जो है, ये शर्त नंबर 3 जो है ये बड़ी सख्त है। अब इसके ऊपर क्या अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांगेंगे जो कुछ उन्होंने कहा है? मुझे लगता नहीं है। कम से कम जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड होगी तब तक तो किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं आई है। अब इस बुनियाद के ऊपर ये जो माफ़ी वाली शर्त है, क्या इसके ऊपर जो है पूरा का पूरा वो जिस तरह शेर मरवत कहते हैं कि प्रोग्राम बढ़ गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोग्राम बढ़ जाएगा क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो माफ़ी नहीं मांगेंगे इसके ऊपर। वील हैव टू वेट एंड सी दैट। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ इस एक शर्त के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने, क्योंकि आपने शराइत पूरी नहीं की, आपके सामने हमने ये तमाम शराइत रखी थी और चूंकि गंडापुर साहब ने नहीं की तो सॉरी, प्रोग्राम बोलो पेंसिल, प्रोग्राम कैंसिल। सो ये एक बड़ी सख्त शर्त है। मेरे ख्याल में सबसे सख्त शर्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो ये शर्त नंबर 3 है। नंबर 4,
جتھاز فرام آؤٹ آف سٹی شیل ناٹ کم اینڈ ڈسٹرب ڈیلی روٹین لائف ود ان لاہور. جتھے سے کیا مراد ہے؟ مطلب کے پی کے سے تو لوگ آ رہے ہیں. علی مین گنڈا پور نے جو ہے بہت سے لوگوں کو وہاں پہ تیار کیا ہوا ہے, اور کے پی کے دوسرے لوگوں کو, بلکہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ کسی کو 2000, کسی کو 1000, کسی کو 500, کسی کو 200, 250 لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, ان کو ٹارگیٹ دیے ہوئے ہیں کہ اتنے بندے جو ہے وہ آپ نے لے کے جانے ہیں. تو یہ جتھے سے کیا مراد ہے؟ جتھا نہیں آئے گا باہر سے. واٹ ڈو یو مین بائی جتھا؟ یہ تو آپ کی مرضی ہے نا, آپ جتھا جس کو مرضی آپ ڈکلیئر کر دیں. آپ کے پی سے آنے والے یا مردان سے یا مانسیرا سے وہاں سے آنے والے لوگوں کا لو جناب جتھا آ گیا, تو یہ آپ کی مرضی ہے. سو یہ بھی ایک پرابلمٹک ایریا ہے. نمبر 5, نو اینٹی اسٹیٹ اینٹی انسٹیٹیوشن سلوگننگ اینڈ اسٹیٹمنٹ شیل بی یوز ڈیورنگ دا جلسہ. اداروں کے حوالے سے ریاست کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی آپ بیان بازی جو ہے وہ نہیں کریں گے. یہ بھی ہر جلسے کے اندر جو ہے جب اس کے این او سی بنتے ہیں تو اس کے اندر شرط ہوتی ہے. نمبر 6, all those under trial for hate speech in Islamabad jalsa shall not be allowed to participate appear on stage. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ اس پہ بھی ایک ایف آئی آر کٹی تھی پچھلی دفعہ, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً جو ساری سینئر لیڈرشپ ہے ساری اس کے اندر رگڑی گئی تھی, سب کے نام ہی جو ہے وہ ڈال دیے گئے تھے. تو اس معاملے کے اندر تو پھر اسٹیج سے کھڑا کیوں کرنا ہے؟ ساری لیڈرشپ تو آپ نے اس کے اندر نامنیٹ کر دی تھی. ایک یہ بھی جو ہے وہ ایشو ہے. اس کے بعد نمبر 8, نو اغوان فلیگ ول بی ہوسٹڈ اینڈ نو اغوان پیڈ مین پاور ٹو بی براٹ ٹو جلسہ. پچھلے جلسے کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ جناب بہت سے لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے جو ہے وہ وہاں پہ لائے جا رہے تھے, تو یہ شرط بھی جو ہے ڈالی گئی ہے کہ افغانستان کا جھنڈا یا افغانستان سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ جلسے میں نہیں شریک ہوں گے. وہ آپ کس طرح چیک کریں گے؟ آپ آئی ڈی کارڈ چیک کریں گے لوگوں کے بجائے آئی ڈی کارڈ چیک کرو جی پاکستانی ہے یا افغانی ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد نمبر 9, آرگنائزرز ول نامنیٹ فوکل پرسنز ہو ول کوآرڈینیٹ ود کنسرن سپرنٹینڈنٹ آف پولیس. یہ بھی روٹین کی بات ہے کہ آپ بندے نامنیٹ کریں, پولیس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. نمبر 10 بھی جو ہے وہ اسی سے تعلق ہے. نمبر 11 جو ہے وہ بھی سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے, نتھنگ امپورٹنٹ. نمبر 12, نو آڈیو ویڈیو میسج آف پی اوز اور اینی کنوکٹڈ پرسن شال بی ایڈ اور شون. ہاں یہاں پہ ہے کہ جی بیسکلی پروکلیمڈ آفینڈرز, یعنی جو لوگ جو ہیں وہ مفرور ہیں, آپ ان کے کسی قسم کے کوئی میسیجز جو ہے وہ اپنے جلسے میں پلے نہیں کریں گے. اب اس میں کون کون آ جاتا ہے؟ اس میں مراد سعید آ جاتے ہیں, اس میں حماد اظہر آ جاتے ہیں, اس میں میاں اسلم اقبال آ جاتے ہیں. ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ پنجاب پولیس کو جو ہے وہ اسٹینڈ بائی پہ رکھا گیا ہے, الرٹ کیا گیا ہے کہ جناب اگر 35 لوگوں کی کوئی لسٹ ہے, 35 لوگ جو ہیں اگر ان میں سے کوئی اگر یہاں پہ آیا, اس نے جلسے میں شرکت کی, تو اس سے پہلے انہوں گرفتار کر لینا, جس میں حماد اظہر, میاں اسلم اقبال, ان لوگوں کے نام بھی ہیں. اب حماد اظہر جو ہے وہ آلریڈی اپنے عہدے سے تو استعفیٰ دے چکے ہیں, جو تنظیمی عہدہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہاں سے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں, لیکن پنجاب کی پولیس جو ہے وہ ان کو ڈھونڈ رہی ہے. اب لاہور میں ہونے والا جلسہ, کیا یہ 2 سینئر رہنما جن کا پنجاب سے تعلق ہے کیا وہ شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. اس کے بعد ٹریفک پولیس کے حوالے سے ہے کہ جی اس کا ڈیٹیل ٹریفک پلان بنے گا, یہ بھی روٹین کی بات ہے. ایس پی پولیس جو ہے وہ سیکورٹی وہ میٹنگ آرگنائز کرے گا, یہ بھی روٹین کی بات ہے. آرگنائزر شیل انسٹال اریکٹ بارب وائر اینڈ کنات آن دا آؤٹر ریلنگ وال آف لاہور رنگ روڈ کانا ان کوآرڈینیشن ود ڈسٹرکٹ پولیس, کہ جی وہاں پہ کنات لگے گی, روٹین کی بات ہے. یوز آف ڈیک ساؤنڈ سسٹم شیل بی ریگولیٹڈ انڈر پروویژن آف پنجاب, کہ وہ ڈی جے بٹ کے لیے بیسکلی شرط لگائی گئی ہے کہ آپ نے جو ساؤنڈ سسٹم لگانا ہے وہ جو ہے وہ قوانین کے مطابق ہونا چاہیے. ساؤنڈ سسٹم ڈیورنگ جلسہ شیل بی یوزڈ ود ان دا گراؤنڈ اور ایٹ لو والیوم. لو والیوم مطلب جلسے کے اندر لو والیوم آپ کس طرح, مطلب اسپیکر لگاتے کس لیے آپ, مطلب اس کی سمجھ نہیں آئی. 18, کنٹینر شیل بی پلیسڈ بائی دا آرگنائزرز ایز اینڈ ویئر ریکوائرڈ بائی دا ڈسٹرکٹ پولیس. کنٹینر جناب, اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ شرط ہے, کنٹینر شیل بی پلیسڈ بائی دا آرگنائزرز ایز اینڈ ویئر ریکوائرڈ بائی دا ڈسٹرکٹ پولیس, کہ جی ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کنٹینر جو ہے وہ کہاں پہ رکھنے ہیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اسٹیج جو ہے وہ آپ کا کہاں پہ بنے گا. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کے بعد آگے جی, نو پرماننٹ اسٹیج ایگزسٹ ایٹ لاہور رنگ روڈ کانا, ہینس دا اسٹیج شیل بی اریکٹڈ بائی پلیسنگ کنٹینرز ان کوآرڈینیشن ود ڈسٹرکٹ پولیس. نمبر 20, آئرن پائپ شیل بی اریکٹڈ اراؤنڈ دا اسٹیج. آرگنائزر شیل ٹیک ریسپانسبلٹی دیٹ نو irrelevant person enters the VIP area or through the VIP gate. باقی وی آئی پی وغیرہ نو ون شیل بی فورسڈ ٹو کلوز دیئر بزنس, کاروبار آپ کسی کا بند نہیں کریں گے, ریلیاں شیلیاں نہیں نکالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کسی کو ڈنڈے اٹھا کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. مطلب اس قسم کی شرائط جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ابھی تک, جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, جس جگہ کا ان کو دیا گیا ہے کانا کے اندر جو جگہ بتائی گئی ہے لاہور رنگ روڈ پہ, کسی قسم کا ابھی کوئی انتظام نہیں ہے. یہ رات کے اس پہر جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے. اب کیا اتنے چند گھنٹوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف یہ جلسہ آرگنائز کر پائے گی ان شرائط کے ساتھ جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں؟ بڑا مشکل کام ہے,
بہت مشکل کام ہے، اور اگر آپ کر لیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کر لیتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. لیکن یہ شرط و شرائط جو ہیں بڑی سخت ہیں. ایک تو اس میں معافی والی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جی معافی کا بھی کہا گیا ہے، جی معافی بھی مانگیں. سو یہ شرائط تو بہت مشکل ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بالآخر این او سی مل گیا ہے. ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ سارا یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو پہلے کہہ رہی تھی کہ جی ہم کرنے نہیں دیں گے، یا نون لیگ کے، پنجاب گورنمنٹ نہیں کرنا چاہیے، نون لیگ کے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم دیکھتے ہیں آپ کس طرح آتے ہیں. ظاہری بات ہے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی میرے خیال میں کہا گیا ہوگا جی کرنے دیں، کوئی ایسی بات نہیں آپ کرنے دیں. لیکن میرا خیال میں پی ٹی آئی کو اتنی فری اسپیس نہیں دی جائے گی. ان کے لیے جو ہے وہ جگہ روڈ بلاکس، جس طرح اسلام آباد میں 29 جو ہے مختلف جگہوں پہ کنٹینرز لگا دیے گئے تھے. تو لاہور تو ویسے ہی نون لیگ کا جو ہے وہ ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا، میرے خیال میں گون آر دوز ڈیز. تو یہ مشکلات جو ہیں وہ ان کے لیے ضرور کریٹ کی جائیں گی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی، جہاں پہ کانا کے جس ایریا کے اندر یہ اجازت دی گئی ہے نا، یہ بھی مویشی منڈی ہے. اسلام آباد کے لیے جس جگہ پہ وہ سنجانی کے مقام کے اوپر جو ہے جہاں پہ جگہ دی گئی تھی وہ بھی مویشی منڈی تھی، یہ بھی مویشی منڈی ہے جہاں پہ ان کو الاؤ کیا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کامک سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی جائے گی، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ والے تانے ماریں گے کہ دیکھا مویشی منڈی کے اندر جو ہے تم لوگوں کو جگہ دی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کل کو آپ کی باری بھی آئے گی، کل کو آپ نے بھی جلسے کرنے ہوں گے، کل کو ہو سکتا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اور کی ہو، نون لیگ کی گورنمنٹ نہ ہو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، اور آپ کو جب جلسے کرنے ہوں گے پھر آپ کو مویشی منڈی میں گھسا دیا جائے گا، تو کیا فائدہ ہے؟ میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر تو یہ ہے کہ تمام جتنے بھی شہر ہیں سب کے لیے ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا شہر سے باہر ہونا چاہیے. میرے خیال میں شہر کے اندر نہیں ہونا چاہیے، شہر سے باہر ڈیزگنیٹڈ ایریا ہونا چاہیے، اور وہاں پہ جا کے آپ کریں. اور لوکل جو آپ کی ٹریفک ہے، جو لوکل مطلب شہر کا جو آمد و رفت ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں، باہر جا کے کریں آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے، اور وہیں سے ڈسپرس بھی جو ہے وہ وہیں سے ہو جانا چاہیے. تو یہ لیٹس سی آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جو ہے وہ ہو پاتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کریں گے. جناب سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ کافی گرما گرم خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، اور وہاں پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد جو ہے وہ ایک دم آنن فانن گھنٹوں کے اندر ہی جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور کل چیف جسٹس نے ججز کمیٹی میں فوراً تبدیلی کر دی. جسٹس منیب اختر کو جو ہے وہ 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر کر دیا گیا، اور جسٹس امین الدین کو جو ہے اس کمیٹی میں شامل کر لیا گیا. اب جسٹس امین الدین کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے، یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے کافی قریبی ہیں. سو ججز کمیٹی کا اب جو بیلنس ہے نا، جو ٹلٹ ہے، وہ دوبارہ قاضی فائز صاحب کے ہاتھ پہ آ گیا ہے، اور پہلے ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا کیونکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ اس معاملے میں ایک مشترکہ رائے رکھتے تھے، اور قاضی فائز صاحب جو ہے ہی واز the lonely wolf جسے کہہ سکتے ہیں آپ in the committee. لیکن اب بیلنس آف پاور جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا. اب اس کے اوپر جو سینئر کورٹ رپورٹرز ہیں یا جو قانونی ماہرین ہیں وہ شدید اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ بیسکلی جو ججز کمیٹی کی فکسنگ ہوئی ہے یہ بیسکلی منوورنگ ہے، اور یہ بیسکلی پولیٹیکل گیم ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. ایون دو حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا ہے. اس کے علاوہ عطاء اللہ طاہر صاحب نے ایکچولی کل رات کو جیو کے پروگرام کے اندر گفتگو کی. انہوں نے کہا جی 3 رکنی کمیٹی اپنی جگہ برقرار ہے، کیس فکس کرنے کے معاملات میں تاخیر ہو جاتی ہے، تیسرا جج دستیاب نہ ہونے پر میٹنگ نہیں ہو پاتی تھی، تو چیف جسٹس کو اختیار دیا کہ کسی اور جج کو ممبر بنا سکیں. 3 رکنی ججز کمیٹی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی، 3 رکنی کمیٹی پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے. آرڈیننس پر چیف جسٹس قاضی فائز سے مشاورت نہیں ہوئی. جے یو آئی پیپلز پارٹی مسودہ تیار کر رہی ہے، آئینی ترمیم کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، آئینی عدالت سے متعلق کافی گنجائش موجود ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ملتان چلے گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے کل پریس کانفرنس کی کل شام کو، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو ہے وہ حکومت کو بھی تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے، تھوڑی سی لفٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی کرائی. کمال کھیلتے ہیں ویسے وہ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب آئینی مسودہ جو ہے ہم نے تو یہی کہا حکومت سے کہ پہلے ہمیں دکھائیں تو پھر بات چیت ہوگی. انہوں نے کہا کہ پہلے حکومت جو ہے ہمیں کسی قسم کا کوئی مسودہ نہیں دکھا رہی تھی، لیکن اب وہ جو ہے وہ مان گئی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے، حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک کاپی پیپلز پارٹی کو اور ایک کاپی جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے، جس سے پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ مسودے میں تو ایکچولی فرق ہے. اسلام آباد میں اس وقت گمبھیر صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور اسلام آباد کے ہنگامہ خیز ماحول کے بعد میں اب ملتان آیا ہوں. اب یہ فیصلہ یہ ہوا ہے، مولانا صاحب نے جو اعلان کیا کل، وہ یہ ہے کہ جی ایک مسودہ ہم بھی تیار کر رہے ہیں، ایک مسودہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی تیار کر رہی ہے، تو رل مل کے اس کے بعد دیکھ لیں گے کی ہے. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے اس پہ انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، لیکن یہ کسی شخص کے لیے اگر یہ سارا سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے
یہ تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں آپ کو ججز کمیٹی کی کہانی سنا رہا تھا, اگر تو یہ سیٹ اپ ہو رہا ہے تو وہ اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ مولانا صاحب نے جو ہے اس کے اوپر پرنسپل سٹانس دیا ہے. دوسرا آرٹیکل 8 کے اوپر بھی جو ہے ان کی بالکل وہی رائے ہے, اس کے اوپر جو ہے ان کے سویر ریزرویشنز ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ادارہ اگر اپنے کردار کو آئیں تک محدود رکھے تو معاملات نہیں بڑھیں گے. میں نے وہ دن بھی دیکھے جب کوئی فوج کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں تھا, اور آج کوئی حق میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے, جو افسوسناک ہے. جب سے اسٹیبلشمنٹ نے طاقتور بننے کی کوشش کی تو ملک کمزور ہوا. کسی بھی ادارے کو تہس نہس کرنے کے اقدام کی حمایت نہیں کریں گے. مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا, لیکن ہم نے کہا کہ ہم بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے ضامن ہیں. ہم نے ایسی تجویز کو رد کر دیا جو بنیادی انسانی حقوق کی نفی کر رہی تھی. اس میں ملٹری کے اختیارات بڑھائے جا رہے تھے. غلط ترمیم کو پاس کرنے سے انہی کو فائدہ ہوگا جو ان سے خدمت لے رہے ہیں. بیسکلی وہی سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر جو ٹرائل ہے, یہ بیسکلی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور فوری طور پر نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں, تاہم پارلیمانی کردار ادا کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں, لیکن ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے. تاہم ایشو ٹو ایشو بات ہو سکتی ہے. بہتر ہے اگر ہمارا پی ٹی آئی سے تلخی والا دور ختم ہو تو اس پر آگے بڑھنا چاہیے. تو جو افغانستان کے جو افراد تھے وہ جو کھڑے نہیں ہوئے تھے ترانے کے اوپر, اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر افغان اہلکار قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. اب آپ جانتے ہیں مولانا صاحب کی جو ہے اپنے بڑے لنکس ہیں افغانستان کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ, تو مولانا صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ افغان حکومت کے خلاف کوئی بات کریں گے یا طالبان کے خلاف کوئی بات کریں گے, یہ آپ کی اور میری خام خیالی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن مولانا صاحب یا میری نظر میں کے پی سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی جماعتیں ہیں, شاید اے این پی اس کے اوپر اعتراض کر لے, اگر تو کر لے, لیکن مولانا سے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے کوئی بات کریں گے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جی ہم آئینی ترمیم پر فضل الرحمان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, تاہم اگر اتفاق نہ ہو سکے تو پھر بھی نمبر پورے کرنے کی ہم کوشش ضرور کریں گے. انہوں نے کہا کہ امید تھی کہ آئینی اصلاحات پر فضل الرحمان ہمارا ساتھ دیں گے, تاہم انہوں نے مزید مشاورت کا فی الحال کہا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جہاں پہ ہم جلسے کی بات کر رہے تھے, وہاں پہ یہ خبر بھی ہے کہ پشاور سے جو ہے وہ کرینیں اور بھاری مشینری کا قافلہ جو ہے وہ پشاور سے روانہ کر دیا گیا اور اسے سوابی پہنچا دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ویڈیوز بھی جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں. اس میں کرینز, شاولز, ٹریکٹر, اس قسم کی دیگر جو ہیوی مشینری ہے اس کو پنجاب کی طرف جو ہے موو کیا جا رہا ہے. اب کیا پنجاب گورنمنٹ ان سب کو اندر آنے دے گی یا نہیں, یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا مطلب آپ موو تو 100 دفعہ کرتے رہیں, لیکن وہ دوبارہ وہی بات ہے کہ کیا آپ اٹک کا پل کراس کر سکیں گے, کیا وہ آپ کو الاؤ کریں گے؟ میرا نہیں خیال, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو یہ الاؤ کریں گے کہ آپ یہ اتنی بھاری مشینری لے کے جو ہے وہ آپ لاہور پہنچ جائیں. اور اگر پہنچ گئے تو پھر واپس نہیں جا سکیں گے میرا خیال میں, یہ بھی میری رائے ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے جناب خبر آئی کہ جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے, اور اس موقع کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وہاں پہ موجود تھیں. اس ملاقات میں جو لب لباب چیز کا آیا وہ یہ ہے کہ جی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر اور ملک کی موجودہ صورتحال کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. لیکن نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کسی اہم تعیناتی کے حوالے سے جو ہے دونوں بھائیوں کے درمیان یہ ملاقات ہوئی. ویسے تو دونوں بھائیوں کے درمیان ملاقات ہوئی, یہ خبر نہیں ہے, مطلب ظاہری بات ہے وہ تو ملتے ہی رہتے ہوں گے, آپس میں کانٹیکٹ وغیرہ رہتا ہی ہوگا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ بیسکلی کسی اہم تعیناتی کے حوالے سے جو ہے یہ ملاقات ہوئی ہے. اب اور یہ جوڈیشری کے اندر تعیناتی نہیں ہے, مطلب یہ کوئی عدلیہ کی تعیناتی نہیں ہے, تو سمجھ نہیں آتی کہ پھر کہاں کی تعیناتی ہوگی جس کے لیے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو ہے وہ آپس میں ملاقات ہوئی ہوگی. تو یہ انہوں نے نہیں بتایا, اپنی خبر میں یہ نہیں بتایا, لیکن انہوں نے کہا بس یہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ایک ایشو چل رہا تھا وائس چانسلرز کے حوالے سے, اس کے حوالے سے یہ خبر جو بیسکلی گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان, پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں ان کے درمیان جو ایشو چل رہا تھا, اب یہ خبر آئی ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ان قریب آپس میں ملاقات کریں گے اور ملاقات کر کے جو ہے اس ایشو کو ریزالو کرنے کی وہ کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ ویڈیو سامنے آئی ہے, اور یہ جو تھوڑی دیر پہلے ابھی میں افغان جو ڈپلومیٹس تھے ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے, اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے نہیں کھڑے ہوتے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو افغانستان کے ایرانی دورے پر موجود عہدیدار کی جانب سے قومی ترانے کی توہین کرتے ہوئے کھڑے نہ ہونے پر افغان سفارت خانے کے قائم سربراہ کو طلب کر کے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا. خبر ایجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق تہران میں اسلامی اتحادی کانفرنس کے موقع پر افغان عہدیدار ایرانی قومی ترانے بجانے پر کھڑا نہیں ہوا.
تاہم افغان وفد نے اس پہ معذرت کی ہے، اور افغان عہدیدار نے کہا کہ وہ اس لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے کیونکہ طالبان نے عوامی سطح پر موسیقی پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ تو ایران کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ افغان عہدیدار کی جانب سے کیے گئے غیر روایتی اور ناقابل قبول اقدام کے بعد شدید احتجاج کیا گیا۔ اسلامی اتحادی کانفرنس میں کابل کے نمائندے نے اسلامی جمہوریہ ایران کے قومی ترانے کی توہین کی تھی اور اس اقدام کی بھرپور مذمت کی اور اسے سفارتی آداب کے خلاف قرار دیا۔ تو کانفرنس میں جب ایران کا قومی ترانہ بجایا گیا تو افغان عہدیدار جو ہے بدستور اپنی کرسی پہ براجمان رہا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ مہمان ملک کے قومی نشانات کے احترام کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ممالک کے قومی ترانے کا احترام بھی تسلیم شدہ روایت